नासिर खान साहब शुरू करें जी. I said roll tape and I recorded an interview with Imran Khan, future Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान के मशहूर फनकारों, गुलकारों, सियासी और समाजी शख्सियात से खुसूसी मुलाकात मुनीज़ा हाशमी के साथ प्रोग्राम जो तुम चाहो तो सुनो में हर जुमे की शाम 7 बजे ओनली ऑन हमारा टीवी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद. इस मुकालमे में हम करेंगे तज्जिया और तबसरा, शवाहिद की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, मंतक की बुनियाद पे, और वो तमाम खबरें जो पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में, इलाकाई सियासत के तनाजुर में और आलमी सियासत में अहमियत रखती हैं और जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जुड़ा होगा, उस पर हम करेंगे बेलाग तज्जिया, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ. मत देखना भूलिए प्रोग्राम मुकालमा विद सलमान आबिद. लगता यह है कि अफगानिस्तान जो है उसका मसला हल होने की बजाय मुसलसल बिगड़ रहा है और उसमें नया इंतशार पैदा हो रहा है, और ये इंतशार दाखिली सतह पर भी है और ख़ारजी सतह पर भी है. यानी अफ़गानिस्तान के अंदर भी महसूस किया जा रहा है और अफ़गानिस्तान से बाहर भी महसूस किया जा रहा है. क्योंकि जो नज़र आ रहा था जब अफ़गान पीस प्रोसेस चल रहा था तो लोगों को यकीन था, ख्याल था कि एक ऐसा सियासी तस्फिया मुमकिन हो सकेगा जो अफ़गानिस्तान की मुस्तक़बिल की सलामती के तनाजुर में अहमियत इख्तियार कर जाएगा. और अफ़गानिस्तान की जो ख़ास तौर पे सलामती है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पूरे खित्ते की सलामती के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है. लेकिन जिस अंदाज से अमेरिका इस अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा है, उसके बाद और ज़्यादा शकूक व शुबहात और ख़दशात पैदा होते हैं. वो अमेरिका जिसने कई दिहाइयों तक अफ़गानिस्तान के अंदर अपने आप को ताकत के तौर पर पेश किया और ताकत का इस्तेमाल भी किया, और इस ताकत की नाकामी के बाद एक सियासी रास्ता निकालने की कोशिश भी की. लेकिन जब आज अमेरिकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा है तो ये सिर्फ अमेरिका की नाकामी नहीं, बल्कि अमेरिका और उसकी इत्तहादी जमातों या इत्तहादी ममालिक जो नेटो ममालिक हैं, ये उनकी नाकामी भी है कि आज अफ़गानिस्तान का बुरहान वो हल नहीं कर सके हैं और कोई सियासी रास्ता नज़र नहीं आ रहा. बार बार ये बात कही जाती रही है कि अफ़गानिस्तान को फ़तह करना वो शायद अब तालिबान के लिए भी मुमकिन ना हो, और अगर तालिबान ये समझते हैं कि वो अकेले तन तनहा वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन पे आ जाएंगे, ताकत के अंदाज में काबुल को फ़तह कर लेंगे, तो ये भी एक आर्जी अमल होगा, एक मुस्तकिल अमल नहीं होगा. सब लोग ये कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का रेजोल्यूशन वहाँ एक ऐसी मखलूत हुकूमत है जिसमें तमाम फ़रीक़ैन कहीं ना कहीं शामिल हों.
لیکن آج امریکہ جو سب سے بڑا چودھری تھا اس پورے خطے کے اندر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا معاملہ افغانیوں کا داخلی معاملہ ہے، یعنی اس کے بقول افغان طالبان اور افغان حکومت مل کر کوئی تصفیہ کر لیں۔ بھئی اگر تصفیہ افغان حکومت اور افغان طالبان نے کرنا تھا تو آپ کئی دہائیوں تک افغانستان میں کیا کرتے رہے؟ اور یہ جو بار بار تاثر دیا جاتا رہا کہ ہم ایک سیاسی تصفیے کی طرف جا رہے ہیں، وہ پھر کیا تھا؟ اب اس ناکامی کو کون قبول کرے گا؟ کون یہ مانے گا کہ ہم سے سیاسی طور پر غلطی ہوئی ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جان بوجھ کر اس پورے خطے کی شورش کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ایجنڈے پہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب آج وہ جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہ افغانستان کا داخلی معاملہ ہے۔ اگر یہ داخلی معاملہ تھا تو پھر اتنے دہائیوں تک امریکہ کا یہاں پر موجود ہونا وہ کس بات کی نشاندہی کرتا تھا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افغانستان کو اگر ہم نے غیر مستحکم کیا تو اس کا پورا امپیکٹ جنوبی ایشیا کی سیاست پر، اس خطے کی سیاست پہ پڑنے والا ہے۔ اگرچہ کل طالبان نے یہ کہا ہے بڑے واضح طور پہ، ماسکو کے اندر ان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ طاقت کی بنا پر یا طاقت کے بل بوتے شہروں کو فتح نہیں کرنا چاہتے، وہ افغان حکومت کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے جو اس وقت افغان طالبان نے شو کی ہے۔ اسی طریقے سے امریکی صدر بائیڈن کا اور افغان حکومت کے لوگوں کا آپس میں ملنا، اس کا بھی کوئی پولیٹیکل کانٹیکسٹ باہر آنا چاہیے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، پاکستان جس نے اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا اس میز کو سجانے میں، اگر ہم نے پاکستان بیشنگ کی بنیاد پہ افغانستان کا ریزولوشن تلاش کرنا ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، یہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ اور یہ بات پاکستان کئی عرصوں سے کہتا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے پپٹس نہیں ہیں، ان کے اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے فیصلے ہیں، وہ خود اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، ہم صرف فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس فیسیلیٹیشن کے رول میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ریجنل پیس کو انشور کیا جائے، ریجنل سٹیبلٹی کو انشور کیا جائے، لیکن جس انداز سے افغان حکومت پاکستان کے اوپر پولیٹیکل بیشنگ کر رہی ہے، الزام تراشیاں لگا رہی ہے اور باقاعدہ پاکستان کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے سارے حالات کا، اس سے پاکستان کے اندر بھی ایک ڈیفیسٹ پایا جا رہا ہے افغان حکومت کے بارے میں۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ برطانوی اخبار گارڈین نے خود اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ امریکی انخلا جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ان کے بقول امریکہ افغانستان کے اندر جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ مستقبل میں ایک نئے انتشار کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو کابل کی حکومت ہے جو کئی عرصے تک امریکہ کے رحم و کرم پہ رہی ہے، آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چند ماہ تو دور چند ہفتوں کی مہمان نظر آتی ہے، اور طالبان مسلسل فتح حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کابل میں جو حکومت ہے وہ کمزور حکومت ہے، اور کابل امریکی انخلا کے بعد یہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر جو کچھ امریکہ نے کیا ہے اس کی ایک بڑی بھاری قیمت اس خطے کے ممالک کو اور خود پاکستان کو دینی ہوگی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل میں پاکستان جو ایک کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، امریکہ اور افغانستان پاکستان پہ دو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ رول پلے کرے، لیکن اس آگے بڑھنے کے کانٹیکسٹ میں جو پرائس ہمیں اس کی ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ ایک بہت بڑے ڈیفیسٹ کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ امریکہ ریئلائز نہیں کر رہا پاکستان کے کنسرنز کو، افغانستان ریئلائز نہیں کر رہا پاکستان کے کنسرنز کو، کہ پاکستان نے جو باتیں کی تھیں ان پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو دی جانی چاہیے تھی، اور پاکستان کی توجہ
یہ جو دلاؤ نوٹس ہے یا جو باتیں پاکستان کر رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر حالات خراب ہوئے تو اس کا سارا نزلہ پاکستان کے اندر نکلے گا اور وہ پاکستان کی داخلی سیاست میں ایک بڑے بحران کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ پاکستان نے جو نو ایبسلیوٹلی کا لفظ استعمال کیا ہے، امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں باور کروایا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا جو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ہم سب سے بڑے اتحادی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہم نے بطور پاکستانی اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ریئلائز کروا رہی ہے۔ یہ جو نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں، چائنا، روس، پاکستان، ایران، ترکی، ملائیشیا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان، یہ جو ممالک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بلاکس ضرور آگے بنیں، آگے بڑھیں، کوآپریشن کریں، لیکن سب کا مقصد جو ہے اس ریجن کو سٹیبل کرنا ہونا چاہیے۔ اس ریجن کے اندر جہاں جہاں بد اعتمادی پائی جاتی ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کو کم کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر اس ریجن نے سی پیک کے نتیجے میں ایک مثبت معاشی نتائج حاصل کرنے ہیں اور سارے ملکوں نے اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنے اندر کے گرے ایریاز کو کم کرنا ہوگا، اور یہ گرے ایریاز سے پاکستان کو کم نہیں کرنے، اس ریجن کے اندر موجود تمام ممالک کو اس کے اوپر اپنا کام کرنا پڑے گا۔ تو میں اس بات پر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ افغانستان ایک بڑا مسئلہ اس وقت بن کر سامنے آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت تمام ملکوں کی توجہ کا مرکز اس وقت افغانستان بنا ہوا ہے، اس لیے کہ سب کی جو سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ریجنل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، سیکیورٹی کی سٹیبلٹی، یہ ساری کی ساری افغانستان کے پیس پروسیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے امریکہ سمیت طاقتور ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور ان غلطیوں کو دوبارہ مت دہرائے جس کی وجہ سے ماضی میں بھی افغانستان ایک انتشار کا ملک بن کر رہ گیا تھا، اور آج انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کے کانٹیکس میں کئی سوالیہ نشان پیدا ہو رہے ہیں اور کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں جو مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے۔ السلام علیکم خدمت حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب۔ بدلتی ہوئی سیاسی، سماجی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبصرہ، سیاستدانوں اور تجزیہ نگاروں سے خصوصی گفتگو۔ دیکھیے پروگرام اسرار کسانہ شو پیر سے جمعرات کی شب 9 بجے، اونلی آن ہمارا ٹی وی۔ ہمارا ٹی وی ہم سب کا ہے۔